आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आपकी बात, मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। सबसे पहले आप सभी को ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद। आज जब हम यहाँ आराम से अपने अपने घरों में बैठे ईद मना रहे हैं तो उसी वक्त केरल में हमारे बुरादरान वतन जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रहे हैं। कुदरती आफत उनसे वो सब कुछ उसने छीन लिया है जो उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत और मशक्कत के बाद बनाया था। हालात ये हैं कि जो लोग दूसरों की मदद करते थे आज वो खुद दूसरों की मदद पर मुनहसर हो गए हैं। ऐसे में केरल की मदद के लिए मुल्क और बैरून मुल्क से मदद के हाथ आगे आ रहे हैं और लोग केरल की इस मुसीबत की घड़ी में इंसानियत की ऐसी ऐसी मिसालें पेश कर रहे हैं जिसे देखकर इंसानियत पर एक बार फिर से यकीन हो उठता है और ये समझ में आता है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है। ऐसे में कुछ लोग ये भी मशवरा दे रहे हैं कि क्यों ना इस बार कुर्बानी ना कर उसी पैसे को केरल के लोगों की जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए लगा दिया जाए। तो क्या वाकई में ऐसा कुछ किया जा सकता है? केरल में आई कुदरती आफत ने सबको झकझोर कर रख दिया है। खुदा का घर कहे जाने वाले केरल में जहां तक नजर दौड़ाएं सिर्फ तबाही का मंजर ही नजर आता है। इस आफत की घड़ी में पूरा मुल्क केरल की मदद के लिए खड़ा है। तमाम मज़ाहिब और समाज से जुड़े हर तबके के लोग खुद सामने आकर मदद कर रहे हैं। केरल की इस मुसीबत की घड़ी में इंसानियत की ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो आपको फिर से मजहब से ऊपर उठकर इंसानियत पर यकीन करना सिखाएंगी और ये बताएंगी कि इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं होता। सीधा निकाल। आज ईद उल अज़हा है, यानी कुर्बानी का त्योहार, अपनी सबसे अजीज चीज को कुर्बान करने का त्योहार। ऐसे में लोग अपनी अपनी हैसियत से आगे बढ़कर अल्लाह की राह में कुर्बानी दे रहे हैं। लेकिन केरल के इस कुदरती आफत को देखकर लोग अपनी अपनी तरह से अपने एहसासात और जज्बात का इजहार कर रहे हैं और अलग अलग तरह की तजवीज पेश कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि क्यों ना इस बकरीद पर किसी जानवर की कुर्बानी न देकर उसी रकम को केरल की इस कुदरती आफत में लोगों की मदद के लिए दे दिया जाए और इंसानियत की एक मिसाल पेश किया जाए। इसको लेकर भी कुछ लोगों में इत्तेफाक़ी राय है तो कुछ लोग इस पर मजहब का हवाला देकर और कुर्बानी की अहमियत को बताते हुए एतराज भी जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा किया जा सकता है? क्या जानवर की कुर्बानी न देकर उतनी ही रकम से क्या किसी की मदद की जा सकती है? कुर्बानी सिर्फ साहिब इस्तिताअत पर ही वाजिब है। ऐसे में क्या ये मुमकिन नहीं कि लोग अपनी दूसरी जरूरियात को कम करके केरल के लोगों की मदद भी करें और अपने मजहबी फर्ज को भी अदा करें? क्योंकि कुर्बानी का मकसद सिर्फ एक जानवर को ज़िबाह करना भर नहीं होता, बल्कि उसकी अपनी मजहबी अहमियत है और बड़े पैमाने पर लोगों के लिए साल भर की कमाई का जरिया माश। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बुशरा खानम फहाद, जी सलाम। तो आज हम बात कर रहे हैं ईद उल अज़हा के बारे में कि क्या ईद उल अज़हा पे जो कुर्बानी दी जाती है, जो कहा जाता है कि दरअसल अपनी सबसे अजीज चीज को आप अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें, क्या इस बार ऐसा ना करके उसी रकम को क्या केरल की मदद में लगाया जा सकता है? उन लोगों की मदद की जा सकती है जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब। ख्वाजा साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम में।
میرا پہلا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ تصویریں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں لگاتار کیرل کی 8 لاکھ سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کے گھر بار ان سے چھن گئے ہیں، جو ریفیوجی کیمپس میں رہنے کے لیے مجبور ہیں، اور ہم عید منا رہے ہیں تو ایسے میں عید منانے کا دل بھی نہیں چاہ رہا ہے، کیونکہ وہ بھی ہمارے ملک کے لوگ ہیں اور انہوں نے بھی عید کی تیاریاں کی ہوں گی، سوچا ہوگا کچھ اس کے بارے میں. تو سب سے پہلے کیا ہم ان کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیرلا کے اندر جو اس وقت سیلاب کی کیفیت ہے وہ ایک نیچرل کلیمٹی کی ہے جی، اور یہ نیچرل کلیمٹی جو ہے اس کو ہم نیشنل نیچرل کلیمٹی کہہ سکتے ہیں جی، اور یہ ایک بہت بڑا انسانی مسئلہ، ہیومن ایشو بن کر پورے ہندوستان کے سامنے اس وقت کھڑا ہوا ہے جی، اور سبھی لوگوں کی، سماج کے سبھی طبقات کی پوری ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ میں ہیں جو اس سے براہ راست متاثر ہوئے ہیں. اور ہندوستان میں حکومت سے لے کے سماجی تنظیموں تک، فلاحی تنظیموں تک، تمام کمیونٹیز، تمام ادارے جو ہیں وہ اپنی اور ایون انڈیویجولز جو ہیں وہ مختلف اداروں سے اپنے آپ کو جوڑ کے جس کے بس میں جتنی بھی گنجائش جس کو اللہ نے دی ہے وہ اس گنجائش کے اعتبار سے ان کی مدد کرنے کے لیے بہت آگے بڑھا ہوا ہے جی، اور سب کو اس میں بڑھنا بھی چاہیے کیونکہ یہ انسانی مسئلہ ہے اور انسانی مسئلے کا تعلق انسانیت سے ہوتا ہے. اور کیونکہ آپ کا جو پروگرام ہے اس کا تعلق عید الاضحیٰ سے ہے اور عید الاضحیٰ جو ہے وہ قربانی کا موقع ہے. جی. عید الفطر جو ہے وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے. عید الاضحیٰ قربانی کا موقع ہوتا ہے. قربانی کے پس منظر میں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ قربانی کا بنیادی مقصد جو ہے وہ کسی جانور کی قربانی دینا تو ہے ہی اس میں شامل، لیکن اس کے اصل پیچھے اس کی روح ہے اصل وہ ہے جہاد پھر نفس، یعنی وہ تمام چیزیں جو کہ انسان کو انسانیت سے قریب کرتی ہیں اس طرف آپ کا بڑھنا اور جو اس سے دور کرتی ہیں اس سے اپنے آپ کو جو ہے چھٹکارا اس سے حاصل کرنا. تو لہذا میں اس عید قربان کو اس صورتحال سے جو اس وقت ہے جس پر آپ گفتگو کر رہی ہیں اس سے براہ راست جوڑوں گا کہ یقینی. میرا سوال اس سے جڑا ہوا یہ بھی ہے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہ جب ہمارے ملک کے ایک حصے میں اتنی بڑی قدرتی آفت آئی ہوئی ہے، لوگوں نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہے، ہم یہاں پر عید الاضحیٰ منا رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، کیوں نہ اس بار ایک نئی مثال پیش کی جائے، کچھ مختلف کیا جائے. اس بار کیوں نہ جو قربانی کے لیے جانور جو خریدا جائے گا اس کے لیے جو رقم ہم دیں گے وہ رقم جانور کو خریدنے کے بجائے بلکہ اس رقم کو کیرل بھیج دیا جائے اور لوگوں کی مدد کی جائے جو فی الحال ضرورت مند ہیں. تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ کیا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ اس کے فیور میں ہیں تو کچھ لوگ اس پر اعتراض بھی ظاہر کر رہے ہیں. دیکھیے، جہاں تک اس سلسلے میں شرعی آرا کی بات ہے، یعنی اسلامی شریعت اس پر اس کا کیا موقف اور کیا اسٹینڈ ہے. دیکھیے، نماز کی جگہ روزہ نہیں رکھا جا سکتا، روزے کی جگہ کو ہم زکوٰۃ سے سبسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتے. جو مینڈیٹری آپ کے فنکشنز ہیں یا آپ کی ڈیوٹیز ہیں، آپ کی اوبلیگیشنز ہیں، اس میں ادھر سے ادھر چیز نہیں ہو سکتی. جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے اس طرف اپنا ذہن جو ہے منتقل کر دیا ہے. دیکھیے، قربانی میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ 50,000 روپے خرچ کریں. یہ کام 5,000 میں بھی ہو سکتا ہے، یہ کام 2,000 میں بھی ہو سکتا ہے، یہ کام 2,800 میں بھی ہو سکتا ہے. اڑیسہ میں یہ کام 1,500 روپے ایک حصے کا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو میری گزارش جو ہے وہ تمام مسلمانان ہند سے یہ ہوگی کہ اس مرتبہ وہ اپنی قربانی جو ہے بجائے اس کے کہ وہ ہزاروں میں قربانی کی طرف جائیں اور ویسے بھی قربانی کا جو ہے نام و نمود کے لیے قربانی کرنا، پھر قربانی قبول بھی اللہ کیا نہیں ہوتی ہے. تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ہزاروں کی قربانی کو سینکڑوں کے اندر تبدیل کریں اور اس سے جو ہزاروں روپے کی رقم بچتی ہے وہ یقیناً وہ کیا کہتے ہیں وہ کیرلا کے فلڈ ریلیف کے اندر جاری چاہیے. اس سے جو ہے جو آپ کا دینی فریضہ ہے وہ ادا ہو جاتا ہے اور اللہ اس کو قبول کرے گا اور بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ خوش ہوں گے کہ آپ نے قربانی کی اس موقع کی اصل روح کے مطابق عین عمل کیا اور انسانیت کے لیے آپ نے اپنی رقم کا بڑا حصہ، یعنی میں یوں کہہ سکتا ہوں پھر اگر میں پرسنٹیج بات کروں کہ جو کام 1 روپے میں ہو سکتا ہے اس کو 20 پیسے میں کیا جا سکتا ہے اور 80 پیسے جو ہیں وہ اس طرف جا سکتے ہیں اور تمام لوگوں کو اسی طریقے کا عمل کرنا
چاہیے. بالکل, اور اس طرح سے آپ اپنے فرض کو بھی ادا کر دیں گے جو آپ کا مذہب کہتا ہے, یعنی کہ قربانی کا جو جذبہ آپ کے اندر ہے اللہ کی راہ میں اپنی سب سے عزیز چیز کو قربان کر دینے کا, تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اسی سے بچی ہوئی جو رقم ہے اس سے آپ کیرل کے لوگوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں. تو ایک ہی رقم سے آپ دو چیزیں کر سکتے ہیں, کیونکہ اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ قربانی کرنے جا رہے ہیں تو قربانی کا مطلب دکھاوا بالکل بھی نہیں ہے, بلکہ اس کا ایک خاص مقصد ہے اور سب کو مل کر اس خاص مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے اور بھی بہت سے پہلو ہیں جس پر ہم بات کریں گے, لیکن فی الحال وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. کہیں جائے گا نہیں, جلد لوٹ رہے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا استقبال ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی بات. آج ہم سب لوگ خوشی کے ساتھ عید الاضحیٰ کا تہوار منا رہے ہیں, لیکن ہمارے ملک میں ایک حصہ ایسا ہے جس کے اوپر دراصل قدرتی آفت آئی ہوئی ہے اور اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور اس کو لے کر بھی ہم بات کریں. ہمارے ساتھ خواجہ افتخار صاحب لگاتار بنے ہوئے ہیں. خواجہ صاحب, یہ کہا گیا ہے کہ مذہب کی اگر ہم بات کرتے ہیں قربانی کو لے کر, یہ کہا گیا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہیں ان کے اوپر ہی دراصل قربانی فرض ہے. تو ایسے میں یعنی کہ آپ کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ آپ قربانی بھی کر سکتے ہیں اور دوسری چیزوں کو بھی ادا کر سکتے ہیں. یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ زکوٰۃ آپ صرف رمضان کے مہینے میں ہی ادا کریں. آپ ایسے وقت میں جب قدرتی آفت آئی ہوئی ہے, جب آپ کے ہی وطن کے لوگ جو ہے پریشان ہیں, آپ یہاں پر بھی اس کو خرچ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بہت ساری ایسی ضرورت کی چیزیں ہوں گی. آپ 2 جوڑی کپڑے کم بنا لیجیے گا, اپنے لیے کچھ سامان آپ بعد میں خرید لیجیے گا. کیا یہ تمام چیزیں کر کر بھی کیا ہم ایک مثال پیش نہیں کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا آپ نے تفصیل بیان کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کی تائید کرتا ہوں. جی. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی پچھلے سیشن میں کہا کہ اپنی قربانی کی جو رقم آپ نے مقرر کی ہے, یعنی آپ کی جتنی کیپیسٹی ہے, اس کو استطاعت کہتے ہیں اردو میں, اس کا 80% حصہ, کیونکہ آپ 20% میں قربانی کر سکتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی قربانی کا کہ 80% رقم اس طرف منتقل کیجئے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے جیسا آپ نے فرمایا کہ عید کے موقع پر کیونکہ خوشی کا موقع ہوتا ہے, لوگ بہت خریداریاں کرتے ہیں, بہت سارا یعنی پیسے کو ویسٹ کرتے ہیں تفریح میں ادھر ادھر جو ہے, اور وہ رقم جو ہے اگر پورے ہندوستان کی ہم رقم کو جوڑیں تو وہ رقم جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم یعنی 50-100 کروڑ روپے بڑی آسانی سے وہ رقم ہو جائے گی, اس سے کم نہیں ہوگی, زیادہ اس سے ہو سکتی ہے. وہ رقم بھی اب اس رقم پر آپ کا حق نہیں رہا, اس رقم پر ان تمام لوگوں کا حق ہو گیا کہ جو وہاں پر متاثرین ہیں. اور میں یہاں واضح کر دوں کہ کئی لوگوں کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ متاثرین میں کیا مسلمانوں کو مسلمان پیسہ دے سکتے ہیں, غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیے, اسلام میں بڑی واضح پوزیشن ہے کہ ایک عام صورتحال ہے, صرف زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہے, اور یہ زکوٰۃ کی صورتحال بھی ہے اور صدقات کی صورتحال بھی ہے. اس میں کوئی تمیز نہیں ہے, نہ زبان کی, نہ علاقے کی, نہ مذہب کی, نہ مسلک کی, کوئی تمیز نہیں ہے. انسان کو دیکھ کر انسانیت کے حوالے سے, اور یہی اسلام کہتا ہے, یہ اسلام کا پیغام ہے, یہ اسلام کی روح ہے. آپ کو بلا مذہب و ملت جو ہے وہ مدد کے لیے اپنے وسائل کو پیش کرنا ہے. اور یعنی یہ بھی سمجھ لیجئے, میں شرعی طور پہ اس بات کو بیان کر رہا ہوں کہ جب آپ نے اپنی 80% رقم جو آپ نے اپنے لیے مقرر کی تھی کہ میں 10,000 روپے قربانی کے حوالے سے خرچ کروں گا, اور یہ کام آپ 2,000 روپے میں 2,500 میں کر سکتے ہیں, تو بس 7,500 روپے رقم آپ اس بات کی نیت کر کے اس میں سے بچائیں کہ میں یہ جو ہے وہ رقم ان غریب غربا کو یا ان متاثرین کے لیے اس کو منتقل کر رہا ہوں, اس کی جزا آپ کو الگ سے ملے گی. یعنی آپ اس میں 2 چیزیں حاصل کر رہے ہیں, ایک طرف تو آپ اس میں قربانی کا جو حق ہے اس کا ثواب کما رہے ہیں, اور دوسرا جو انسانیت کے لیے جو آپ پر لازم ہے کہ آپ ایسی صورتحال میں اپنے نہ صرف اپنے وسائل کا استعمال کریں بلکہ اپنا پیٹ کاٹ کے بھی اگر آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے تو آپ وہ بھی کریں. اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے افتخار صاحب کہ جب ہم دیکھتے ہیں, جب قربانی دیکھتے ہیں تو قربانی صرف ایک جانور کو ذبح کرنے بھر تک نہیں ہے, محدود نہیں ہے, بلکہ قربانی کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چرواہے ہیں جو جانوروں کو پالتے ہیں وہ سارے سال محنت کرتے ہیں ان جانوروں کو, چھوٹے چھوٹے بچے لا کر وہ پال کر ان کو بڑا کرتے ہیں تاکہ بقرعید کا ایک ایسا موقع آئے گا جب ان کو بیچیں گے اور ان کی پورے سال کا جو ان کا ایک بجٹ بنتا ہے وہ اس سے وہ بناتے ہیں. تو اکانومی کے لحاظ سے بھی اگر ہم بات کریں تو یہ تہوار بہت امپورٹنٹ ہے, نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے, کیونکہ جو جانور بیچتے ہیں وہ صرف مسلمان نہیں ہے بلکہ تمام مذاہب سے جڑے لوگ ہیں جو سال بھر انتظار کرتے ہیں اس تہوار کا. تو اگر قربانی نہ کی جائے اور وہ اس پیسے کو وہاں دے دیا جائے تو ان لوگوں کے ساتھ بھی تھوڑی سی ناانصافی ہوگی. دیکھیے, جہاں اگر اس سے آپ وڈرا کر لیں, آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا ہے
کہ پشو پالن جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی جانوروں کا پالنا، بچے لے کے ان کو پالنا، پرورش کرنا ان کی، اور اس سال بھر کی اپنی آمدنی، اپنے اخراجات کو چلانے کے لیے یہ اس وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ اور ایسے ایک دو لوگ نہیں ہیں، ایسے ہمارے ہاں لاکھوں لوگ ہیں، اور یہ سب وہ لاکھوں لوگ ہیں جو نہایت غریب قسم کے لوگ ہیں۔ یہ صبح اپنے جانوروں کو لے کے جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، ان کے پاس چارے کے پیسے بھی نہیں ہوتے ہیں، یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم ایک طرف مدد کریں اور دوسری طرف کی مدد کو ہم اس سے چھین لیں تو یہ بھی ہماری ناانصافی ہوگی۔ یہ لوگ بھی جو ہیں، ان کا بھی جو حق بنتا ہے، ان کو ان کا حق ملنا چاہیے، اور وہاں جو ان کا حق بنتا ہے ان کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سے جڑا ایک اور سوال یہ ہے کہ جب ایک قربانی کی جاتی ہے تو اس میں باقاعدہ طور پر حصے بانٹے گئے ہیں کہ ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھیں گے، یا آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں گے، آپ مسکینوں میں بانٹیں گے، تو اس کا بھی ایک دوسرا پہلو ہے، ایک انسانی پہلو ہے، ایک سماجی پہلو ہے کہ جن لوگوں کو بہت اچھا کھانا جو ہے سال بھر میسر نہیں ہوتا وہ بھی اس کا انتظار کرتے ہیں، اور بڑے پیمانے پر لوگ اس دن اچھا کھانا ان لوگوں کو میسر ہو پاتا ہے، تو اس کا ایک یہ سماجی پہلو بھی ہے۔ نہیں، بہت اچھا آپ نے کہا کہ اس وقت جو دیکھیے قربانی کے اندر یہ عید قربان غریب لوگ ہیں، نادار لوگ ہیں، جو بیچارے سارے سال جن کو صحیح غذا نہیں ملتی۔ آپ کو اور آپ ناظرین کو اس بات کی جان کر خوشی ہوگی کہ اس وقت ہندوستان میں ہزاروں مسلم نوجوان جو ہیں انہوں نے ایسے NGOs کھڑے کیے ہیں کہ جن سے رابطہ، ٹیلی فون سے رابطہ کر کے جو ہے وہ آپ کا جو گوشت ہے اس کا جو بڑا حصہ ہے وہ آپ ان کو دیں، اور وہ پکا کر باقاعدہ چاندنی بچھا کر، دسترخوان لگا کر ان غریبوں کو، جن کو جو فاقوں میں رہتے ہیں، ان کو مہمان بنا کر بٹھائیں گے اور ان کو کھلائیں گے۔ آپ سمجھ، اور یہ سوشل میڈیا پہ اس قدر اس وقت عام ہو رہا ہے اور اس قدر مقبول ہے یہ چیز جو ہے کہ غریب غربا جو ہیں ان کو عید کے اندر شامل کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک حصوں کی بات آپ نے کہی کہ اس کے قربانی کے 3 حصے ہیں۔ اس میں پہلا حصہ غریب غربا کا ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ آپ کے پڑوسیوں کا ہے، آپ کے دوست احباب کا ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ آپ کا ہے۔ یہ بھی سنت ہے کہ جو قربانی آپ کریں تو قربانی کا جو گوشت ہے وہ آپ کو بھی اس میں کھانا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ ساری کی ساری قربانی دے دیں۔ جیسے ہمارے وصیت کا معاملہ ہے کہ وصیت میں ماں باپ اگر مان لیجیے ناراض ہو گئے تو یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جو ہے بالکل حق کر دے اور ان کو کوئی حصہ نہیں دے، ایسا اختیار نہیں ہے۔ آپ 1/3 حیثیت وصیت کر سکتے ہیں، 2/3 حصہ ہر حال میں آپ کو اولاد کو اپنی دینا پڑے۔ اس موقع پر یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں انہیں شاید دیکھ کر یہ لگتا ہوگا کہ بقرعید کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑے پیمانے پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، انہیں مارا جاتا ہے۔ ان کو شاید یہ سوچ کر بھی عجیب لگتا ہے کہ کیسے ایک تہوار ایسے کیسے منایا جا سکتا ہے جہاں پر بڑے پیمانے پر جانوروں کو آپ مار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور آپ تہوار منا رہے ہیں۔ خواجہ صاحب، میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ اصل میں بقرعید کا اصل مقصد کیا ہے اور کیوں ذبح کیا جاتا ہے جانور، اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے، بندے کا یا انسان کا اللہ کے ساتھ ایک رشتہ ہے، اور اس رشتے کے اندر قربانی جو ہے، سیکریفائز جو ہے، اس کی ایک بڑی بھاری اہمیت ہے۔ سیکریفائز کس کو کہتے ہیں؟ اپنے پتے کو مارنا، اپنی ٹیمپٹیشنز پر، اپنی گریڈ پر قابو پانا۔ تو اب یہ اس میں جو حضرت ابراہیم، جو پروفٹ ابراہم جن کو کہا جاتا ہے انگریزی میں، ان سے اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب میں یہ دیکھا کہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں اپنی سب سے زیادہ جو پیاری چیز ہے اس کو قربان کروں، اور وہ سب سے پیاری چیز جو ہے، مختصر کر رہا ہوں کیونکہ وقت تنگ ہے، تو سب سے پیاری جو چیز ہے وہ ان کی اولاد تھی، حضرت اسماعیل جو کم عمر تھے۔ ان کو کہا گیا کہ آپ ان کو اللہ کے راستے میں قربان کریے۔ چنانچہ انہوں نے ان کو راستے میں قربان کرنے کے لیے لٹایا، اور لٹانے کے بعد میں جب ان کو اس کے اوپر جو ہے اس پر چادر ڈال دی گئی، اور ان کو جب ذبح کیا گیا تو وہاں پر حضرت اسماعیل نہیں تھے، بلکہ وہاں پر ایک شیپ تھا، ایک بھیڑیا تھا وہاں پر جو ہے، اب بھیڑ تھی وہاں پہ، اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سنت بن گئی، یہ سنت بنی کس چیز کے لیے؟ اس کے پیچھے ایک اسپرٹ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اندر قربانی کا ایک ایسا جذبہ پیدا کرے کہ اگر بوقت ضرورت کچھ بھی کرنا پڑے، جیسے کیرلا کی بات آپ متواتر کر رہی ہیں، اصل میں آپ کیرلا کو ڈسکس نہیں کر رہی ہیں، آپ عید قربان کی روح کو ڈسکس کر رہی ہیں، آپ عید الاضحیٰ کی اسپرٹ کو ڈسکس کر رہی ہیں۔ اب جو سوال آپ کا جو عام طور پہ ہمارے غیر مسلم بھائی پوچھتے ہیں کہ بھائی اتنے جانوروں کا خون آپ کیوں بہا رہے ہیں، اس کو دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک فطرت پہ پیدا کیا ہے۔ میں 2 مثالیں آپ کو دوں گا۔
آپ نے کبھی برسات میں دیکھا ہوگا کہ برسات میں بجلی کے پاس میں جہاں لائٹ روشنی ہوتی ہے وہاں پہ چھپکلی آ جاتی ہے اور چھپکلی کے ارد گرد بہت سارے کیڑے یکجا ہو جاتے ہیں اور وہ کیڑے چھپکلی کی طرف بار بار بھاگتے ہیں. چھپکلی کی غذا وہ کیڑے ہیں اور ان کیڑوں کو یہ فطرت دی گئی ہے کہ وہ چھپکلی کی طرف جائیں, بالکل اس طرح جس طریقے سے چھوٹی مچھلی جو ہے بڑی مچھلی کی طرف جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو جس چیز کو جس طرح سے اللہ پیدا کرتا ہے اس کو اس طرح کی فطرت بھی دیتا ہے. اب ہم جب انسان کی حیثیت سے اس فطرت کو اپنی فطرت کو اس جانور کے اندر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو بڑا ظلم اور زیادتی کی بات ہو رہی ہے, جبکہ اس کو وہ فطرت عطا کی گئی ہے, ہم کو یہ فطرت عطا کی گئی ہے. شیر جو ہے وہ سبزی نہیں کھاتا, اس کو فطرت دی گئی ہے کہ وہ جانور کا شکار کر کے, وہ ویسا گوشت بھی نہیں کھاتا, وہ شکار کر کے ہی کھاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں یہ ہیں. تو یہ مسئلہ جو ہے وہ جو قربانی کی جو بات ہے اس میں یہی ہے کہ ان جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت دی ہے کہ وہ اس مد میں استعمال ہوں. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ دیکھیں جو جانور قربانی کے لیے استعمال, جانور تو سارے سال قربان ہوتے ہیں اور تمام دنیا کھاتی ہے, 70% ہندوستانی کھاتے ہیں اور اس میں ہمارے ہندو بھائیوں کی اکثریت کھاتی ہے. تو یہ کام تو سارے سال ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ کام کو خالی آج کے دن ہو رہا ہے, یہ تو سارے سال ہوتا ہے. لیکن آج کے دن اس کام کو خاص طور سے مخصوص کیا گیا اس چیز کے لیے کہ سارے سال تو آپ خود کھاتے ہیں لیکن آج کے دن کو آپ جو ہے وقف کر دیجئے غریب غربا اور مسکینوں کے لیے, اور بڑے پیمانے پر ان کو وہ غذا حاصل ہو پاتی ہے جو شاید انہیں سارے سال نہیں ملتی. اور اس کے ساتھ ساتھ اکانومی جو صرف نہ صرف مسلمانوں سے جڑی ہوئی ہے بلکہ ہندوستان سے جڑے یا پورے اگر ہم دنیا میں کہیں تمام لوگوں سے جڑی ہوئی ہے, اس کو بہت بڑے پیمانے پر فائدہ ہوتا ہے ان جانوروں کی خرید فروخت سے. تو جو نظام بنایا گیا ہے وہ نظام یوں ہی نہیں بنایا گیا ہے کہ صرف ایک آپ جانوروں کو ذبح کریں, بلکہ اس کے پیچھے کا ایک بہت پاک اور ایک نیک مقصد ہے. خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اسٹوڈیو میں آنے کے لیے, اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. تو آپ کیرل کے لوگوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں. عید الاضحیٰ کا یہ خوبصورت جو آپ کا تہوار ہے آپ اس کو بھی منا سکتے ہیں. بس یہاں پر ضرورت ہے آپ کو عقل مندی سے کام لینے کی. آپ کسی نمائش کے لیے کسی ایسے جانور کو نہ خریدیں جس کو ہزاروں میں خریدا جا سکتا ہے, اس کے لیے آپ نہ جانے کتنی رقم پے کر رہے ہیں, بلکہ اسی رقم سے آپ کیرل کے لوگوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں اور انسانیت کی خوبصورت مثال پیش کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ آج کے ہمارے اس پروگرام میں بس اتنا ہی.